अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिनासत नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई चीज़ की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। फ्रेंड्स, किस्त पढ़कर किस्त को लाइक मस्ट कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल जो हुक्म सरकार, किस्त नंबर 13। आप यासिर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मलिक मुख्तार इस वक्त नूर महल के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। वो मलिक ज़ियाउर रहमान से मुखातिब होकर बोले, तुम मुझे रोक रहे हो, समझा रहे हो या इत्तला दे रहे हो? वो तीखे चतूनों से घूरते हुए गरजदार आवाज़ में बोले। माँ जी भी वहीं मौजूद थीं। उनका चेहरा इस बात की गममाज़ी कर रहा था कि उन्हें बेटी की दूरी घुन की तरह खा रही थी। उन्हें उसके जाने का बहुत दुख था। उनकी बेटी उनकी इज़्ज़त को दाग लगा कर गई थी, मगर वो कहती है कि उसने निकाह किया है। अगर निकाह ही करना था तो फिर इतनी देर छुपाया क्यों? क्या उनका कोई हक़ नहीं था? जिन्होंने इतनी देर उसकी परवरिश की, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, शायद उनकी तरबियत में ही कोई कमी रह गई थी जो उसने अपने ख़ानदान वालों के साथ इतना बुरा किया। तुम इसकी वकालत मत करो मुख्तार, उसने ख़ानदान की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर कर रख दी हैं। मलिक ज़ियाउर रहमान रौबदार आवाज़ में बोले। उसने भाग कर शादी नहीं की रहमान भाई, तो क्या तुम इसकी शादी को ख़ानदान की रजामंदी में शामिल करते हो? उसने जो कुछ भी किया वो उसका फ़ेल था। अब देखें, वो अपनी शादी में खुश है। उसने अपने प्यार की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये उसका जज्बाती फ़ैसला है। देखना, भूखों मरेगी तो खुद ही इस घर की चौखट पर लौट कर आएगी। आपने उसे गोद में खिलाया है, उसे यूँ बद्दुआएं तो न दें। मुख्तार, जिस तरह तुम उसकी वकालत कर रहे हो, मुझे तो तुम पर भी शक होने लगा है। क्या तुम भी इस साजिश में शरीक थे? इस बार शक का तीर मलिक ज़िया ने निशाने पर लगाया। वो कुछ पल के लिए गड़बड़ा गए, लेकिन वो समझदार थे, फ़ौरन ख़ुद को संभाल लिया। मैं तो बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि जिस तरह बचपन में हमने इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, इसे भी इसकी ख्वाहिश समझकर पूरा नहीं किया जा सकता। ये इसकी ज़िद थी। मलिक ज़ियाउर रहमान गुस्से से खड़े हो गए। ख़ानदान वालों को उस बात की क्या मुनासिब दलील दोगे कि उसने एक मुलाजिम ड्राइवर से शादी करने की ख्वाहिश की और हम भाइयों ने उसकी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दिया? मुख्तार, मुझे उसकी ज़िद का बहुत दुख है। अब अगर वो सोने की भी बनकर मेरे सामने आ जाएगी ना, तो मैं भी उसे नहीं अपनाऊंगा। आप अगर इस पर कोई कार्रवाई करेंगे तो जवाबी तौर पर वो भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। महानूर पढ़ी लिखी, बाशऊर और बालिग है। सोचें, जब यह मामला अदालतों, कचहरियों, थानों में जाएगा तो मुल्क के हर अखबार की जीनत बनेगा। तब हमारे ख़ानदान का नाम नहीं बदनाम होगा। वो कुछ देर के लिए रुके, फिर से गोया हुए। ज़रा सोचिए ज़िया भाई, उसने कानूनी और शरई तौर पर शादी की है। कानून और शरीयत उसे अपने शौहर के साथ बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देते हैं। ख़ुद को रुस्वा मत करिए, हमें माँ बाप बनकर सोचना चाहिए। मलिक ज़ियाउर रहमान समझदार थे। वो उनकी बात समझ गए थे। हमारे मुल्क का प्रिंट मीडिया बहुत ताकतवर है, और अगर अपनी ही बहन के ख़िलाफ़ केस दायर करेंगे तो खुद ही बदनाम होंगे, लिहाजा खामोशी ही बेहतर है। अमाद के घर वालों को क्या मुँह दिखाऊंगा? वो कर्ब ज़दा आवाज़ में बोले। उनके लहजे में दुखों और शिकवों का जहर शामिल था। मैं उन्हें कायल कर लूँगा, आप बस मानो को खुशी से उसकी ज़िंदगी गुजारने दें। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोले। माँ जी की आंखें आंसुओं से लबरेज छलकने लगी थीं। मलिक ज़ियाउर रहमान उठकर माँ जी के पास चले गए और उनके कदमों में बैठ गए। मैं हार गया हूँ माँ जी, मैं अंदर से टूट गया हूँ। मैंने उसे बचपन से पाला, उसे चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, उसके लाड उठाए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन ये इसकी ख्वाहिश नहीं, ये इसकी ज़िद थी। इस बार वह मुझसे ख़ानदान का वक़ार और बाप की कमाई इज़्ज़त मांग बैठी थी। मैं सब कुछ उसे नहीं दे सकता था। वो मेरी बहन थी, ज़िद में भी मेरी तरह ही थी। उसने मुझे हरा दिया, मेरे गरूर को मिट्टी में मिला दिया।
میں نے زندگی میں پہلی بار بدترین شکست کا سامنا کیا ہے اور مانو کو بھی کھو دیا۔ وہ ماں جی کی گود میں سر رکھے بلک بلک کر رونے لگے۔ ماں جی کی آنسو ان کے سر پر گرنے لگے۔ ملک مختار کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں۔ موسم گرما کی روانگی کا وقت ہو گیا تھا۔ موسم سرما کی آمد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یاسر اور ماہ نور کو ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا جو کہ اب 3 ماہ کا ہو چکا تھا۔ شہیر کے کہنے کے مطابق اس کا نام حاتم رکھا گیا تھا جو گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ملک مختار اس کی پیدائش پہ آئے تھے اور بہت کچھ لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے گھر جا کر کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ ماں جی کے مطابق بھی ماہ نور کے بچے کو 3 ماہ کا ہونا چاہیے تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بھی چلنے لگ گیا جب ملک ضیاء الرحمن نے اس کو ٹھوکریں ماری تھیں۔ خدا نخواستہ اس کے بچے کو کچھ اس سے آگے ان سے سوچا ہی نہ گیا۔ ماہ نور نے بھول کر بھی کبھی اپنے میکے والوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یاسر نے بھی اسے اپنے پیار میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ دونوں اپنے بچے میں مگن ہو گئے تھے۔ ملک ضیاء الرحمن کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے یہ وقت بہت مشکل سے گزارا تھا۔ خاندان والوں نے چند بار ماہ نور کا پوچھا لیکن وہ ٹال گئے۔ اب ان کی برداشت بھی جواب دے رہی تھی، لیکن ابھی انہیں صبر سے کام لینا تھا۔ وہ سانپ اور سنپولیوں کو اکٹھا ہی ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ انہیں اس قسم کی کوئی خبر ملے اور وہ اپنے مشن کو عملی جامہ پہنائیں، لیکن وہ اس بات سے لاعلم تھے۔ دوسری طرف یاسر اور ماہ نور حاتم کی پرورش میں مصروف تھے۔ شہیر اسے عورتوں کے میک اپ کیے ہنساتا رہتا۔ ماہ نور بھی اس کی فنکاری کی قائل ہو گئی۔ وہ جب بھی روپ بدلتا ماہ نور اسے حیرانگی سے دیکھتی رہتی اور اسے داد دیتی۔ وقت مہربان و ظالم پرندہ اپنے پروں کو چلاتا ہوا ہوا کے دوش پر اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ مزید گزر گیا۔ اب حاتم 1.5 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ چلنے لگا تھا۔ وہ انوکھی شرارتیں کرتا۔ جب تک یاسر اسے باہر کا چکر نہیں لگواتا وہ سکون سے اسے بیٹھنے نہیں دیتا۔ مختار بھائی، آپ ماں جی کو حاتم کو بتا دیں، مانو نے ان سے منت بھرے لہجے میں کہا تو ملک مختار ہنسنے لگے۔ وہ اس وقت یاسر کے ساتھ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یاسر بھی ماہ نور کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ میں چاہتی ہوں جو دکھ میری وجہ سے ماں جی کو ملے ہیں میں ان کا ازالہ کر دوں۔ ماہ نور کا انداز رو دینے والا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ماں جی بھی تمہارے لیے تڑپتی نہیں ہوں گی؟ وہ بھی ماں ہے تمہاری۔ ماں کی تڑپ کا اندازہ اولاد نہیں کر سکتی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری ملاقات ماں جی سے کروا سکوں۔ وہ بھی افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں شرمندہ ہوں یاسر کہ میں نے آپ سے پوچھے بنا گھر والوں سے ملنے کی ضد کی۔ اس نے یاسر کی جانب دیکھا جو محبت پاش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مانو کا سر جھکا ہوا تھا جیسے وہ اپنے عمل پر شرمندہ ہو۔ مانو، میں نے تم سے شادی سے پہلے اپنے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، اور آج میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا اٹل انداز میں بولا، میں نے تمہیں گھر والوں سے ملنے کے لیے کبھی نہیں روکا اور نہ ہی کبھی تم نے ضد کی، اور انہوں نے بھی کبھی تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ماں جی اور اس گھر کا ہر فرد میرے لیے قابل احترام ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یاسر واقعی ایک محبت کرنے والا عظیم شوہر ثابت ہوا تھا۔ میں گزرتے وقت کے ساتھ سب کچھ بھول گیا ہوں، لیکن جو ظلم ضیاء بھائی نے تم پہ کیے ہیں وہ نہیں بھلا سکتا۔ وہ شدت بھرے انداز میں بولا۔ یہ بھی اس کی محبت کی ایک ادا تھی جو وہ خود پہ کیے گئے ان کے ظلم و جبر تو برداشت کر بیٹھا تھا، مگر اپنی جان مانو پہ کیے گئے ظلم و زیادتی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ ملک مختار نے ماں جی کو ماہ نور کے گھر بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو وہ ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے کہاں ملے تھے؟ ماں جی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مانو کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ ملک ضیاء الرحمن اور بھابھیاں بھی ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ میں مارکیٹ گیا تھا، وہاں اچانک یاسر اور ماہ نور سے میرا سامنا ہو گیا۔ ماں جی، ان کا بیٹا بہت پیارا ہے، وہ میرے سینے سے لگا تھا اور اس نے میرا منہ بھی چوما، ہے تو ہمارا خون ہی۔ میں تو کہتا ہوں ماں جی ایک بار چلیے تو صحیح، یہ دیکھیے میں نے ان کے گھر کا پتہ بھی پوچھا اور لکھ بھی لیا۔ ملک مختار نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک کاغذ پر لکھا ان کے گھر کا ایڈریس انہیں پکڑایا۔ وہ آپ سے ملنے کو بہت بے تاب ہے، کہہ رہی تھی ماں جی کو میرے گھر لے کر آنا۔
وہ جوش بھرے انداز میں بولے، وہ خود ہی گئی تھی اور خود ہی آئے گی۔ ملک ضیاء الرحمن سرد آواز میں بولے، نہیں ضیاء، میں اپنی مانو کو لینے جاؤں گی، میں اس کی ماں ہوں۔ ماں جی جو کب سے ملک ضیاء الرحمن کی ضد کی وجہ سے خاموش تھیں، اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ حتمی انداز میں بولیں، اس نے آپ کا بھی خیال نہیں کیا اور خاندان کی عزت کا جنازہ نکال کر چلی گئی تھی۔ قصور اس کا ہے تو سزا بھی اسے ضرور ملے گی۔ ملک ضیاء الرحمن ابھی تک اپنی انا کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں تمہاری بھی ماں ہوں ضیاء، تمہاری غلطیوں پہ بھی ہمیشہ پردہ پوشی کی ہے۔ تم نے میری بیٹی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا، میں خاموش رہی۔ تم نے اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ٹھوکریں مار کر ختم کرنے کی کوشش کی، تب بھی میں چپ رہی۔ اگر میرے دل میں تمہارے لیے ماں کی ممتا نہ ہوتی تو تمہارے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اگر تم نے مزید کوئی منمانی کی تو میں تمہیں زندگی بھر اپنی شکل دیکھنے کو ترسا دوں گی۔ وہ باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ میں نے تمہارا ہر فیصلہ مانا ہے، لیکن آج نہیں۔ میں جاؤں گی مانو کے گھر، اور ایسے جاؤں گی جیسے ایک ماں پہلی بار اس کی اولاد کی خوشیاں منانے جاتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اور ہاں، مانو بھی اس گھر میں آئے گی یاسر کے ساتھ، اور یاسر بھی اس گھر کے داماد کی حیثیت سے یہاں آئے گا۔ اس بار تم سب کو میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ وہ کہتی ہوئی باہر لان میں چلی گئیں۔ ملک مختار کے چہرے پہ آسودہ مسکان پھیلی تھی ملک ضیاء کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر۔ انہیں زندگی میں دوسری بار شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس بار انہوں نے جوش سے نہیں ہوش سے کام لیا تھا اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے لگے تھے۔ ملک مختار نے یاسر کو بتایا تھا کہ ماں جی ان کے گھر آ رہی ہیں۔ وہ مارکیٹ سے فروٹس اور دیگر لوازمات لے کر لدا پھندا گھر لوٹا تو ماہنور اتنی چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی، جبکہ حاتم اپنے بابا کو دیکھ کر کلکاریاں مارنے لگا۔ اتنا سب کچھ؟ ماہنور کی آنکھوں میں حیرت نمایاں تھی۔ یاسر نے دل ہی دل میں اسے تنگ کرنے کا پروگرام بنا لیا اور حاتم کو لے کر بستر پر لیٹ گیا اور اسے اپنے پیٹ پہ بٹھا لیا۔ وہ آپس میں کھیلنے لگے۔ ادھر مانو کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے خاص مہمان آ رہے ہیں، یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے، اب جلدی سے کھانا تیار کر لو، وہ لوگ پہنچنے والے ہی ہوں گے۔ وہ حاتم کو چومتے ہوئے بولا، پہلے تو اس گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا کبھی، آج مہمان، اور وہ بھی خاص؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ استفہامی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مانو میری جان، مجھ میں ایک یہی خامی ہے کہ میں تم سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہاں، پکڑ لیا نا، اب جلدی سے بتائیں مجھے۔ وہ یاسر کے قریب آئی تو یاسر نے حاتم کو بستر پر بٹھا دیا اور اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ تو دل تھام کر سنو، حاتم کی نانی ماں، میری ساس صاحبہ اور تمہاری والدہ آ رہی ہیں۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے بولا تو وہ خوشی سے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ یاسر نے آگے بڑھ کر اسے اپنی بازوؤں میں بھر لیا۔ پاگل ہو گئی ہو مانو؟ زندگی میں جس لمحے میں بھی خوشی ملی تو خدا کی قسم چرا کر تمہارے دامن میں ڈال دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے جذبات سے چور انداز میں کہتے اس کی پچھ سہلائی تو مانو اپنے آنسو پہنچنے لگی۔ یاسر نے اسے ملک مختار کی ساری باتیں بتا دیں جو وہ اسے بتا کر گئے تھے۔ واقعی مختار بھائی ہمارے محسن ہیں، مانو بولی تو یاسر نے تائیدی انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ اب مانو کی پھرتیاں دیکھنے کے لائق تھیں۔ وہ ماں جی کے آنے سے پہلے حاتم کو صاف ستھرا ڈریس پہنا کر تیار رکھنا چاہتی تھی۔ صفائیاں وہ معمول کے مطابق کر چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ وہ 2 سال بعد اپنی ماں جی سے ملنے والی تھی۔ یاسر نے اسے گھر میں ہر طرح کی سہولت میسر کی تھی، اسے ہر طرح کی خوشی دی تھی۔ اس نے کبھی اسے روپے پیسے کی کمی نہیں ہونے دی تھی، اور مانو نے بھی کبھی اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ محبت کو عبادت سمجھ کر نبھانے والے اس جوڑے نے محبت کی ایک نئی مثال قائم کر دی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو مانو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یاسر اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا تو وہ بھی قدرے نروس تھا، کیونکہ ماں جی نے اسے ڈرائیور کے روپ میں ہی دیکھا تھا۔ آج وہ اسے داماد کی حیثیت سے ملنے والی تھی۔ مانو عالم اضطراب میں اپنی انگلیاں چٹخانے لگی۔
یاسر نے دروازہ کھولا تو سامنے ملک مختار، ان کے پیچھے ماجی اور دونوں بھابیاں کھڑی تھیں۔ جنت بھابھی کو دیکھ کر وہ زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ ضیاء بھائی چاہتے تو انہیں روک بھی سکتے تھے۔ کئی ماہ بعد ملنے والی ماں بیٹی جب ایک دوسرے کے گلے ملی تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ یاسر ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر تم نے دور کیسے رہ لیا مانو؟ ماں جی کے منہ سے شکوہ پھسلا۔ تمہاری ذہانت اور سادگی کی میں پہلے دن سے ہی قائل ہو گئی تھی، لیکن تم اتنے سمجھدار ہو گئے یہ میں سمجھ نہ سکی۔ تم میرے داماد نہیں بیٹے ہو۔ ماں جی یاسر کی طرف مڑی تو وہ نروس سا ہو گیا۔ انہوں نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، میری بیٹی خوش ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میرا نواسہ کہاں ہے جسے دیکھنے کے لیے میں دن رات بےتاب رہی؟ مانو سوئے ہوئے حاتم کو اٹھا کر ان کے پاس لائی تو وہ نیند سے بوجھل سرخ آنکھوں سے ان سب نئے لوگوں کو آنکھیں مسلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ماں جی اسے چوم چوم کر دیوانگی کی حدیں پار کرتی جا رہی تھیں۔ مانو کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی صورت گالوں پر بکھرنے لگے۔ ماں جی اور ملک مختار بہت ساری مٹھائیاں، کپڑے اور کھلونے لے کر آئے تھے۔ ماں جی ضیاء بھائی نہیں آئے؟ مانو نے سوال کیا۔ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ ابھی اپنی انا میں ہے، آ جائے گا۔ پرتکلف ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ یاسر کے گھر میں ہر چیز کی موجودگی اور کھانے پینے کا اہتمام دیکھ کر ماں جی اور بھابیاں سمجھ گئی تھیں کہ ماہنور اپنے گھر ٹھیک ٹھاک ہے۔ یاسر نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، وہ سب مطمئن ہو گئی تھیں۔ ماں جی تو بار بار حاتم کو گود میں لیے پیار لٹا رہی تھیں۔ اچھا مانو کب آ رہی ہو پھر؟ سویرا بھابھی نے پوچھا تو ماہنور نے اجازت طلب نگاہوں سے یاسر کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا آپ لوگ آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بھی دل میں کوئی گلہ شکوہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ اگلے ہفتے آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ اور مانو میرے پاس پورا 1 مہینہ رہے گی، یہ میری شرط ہے۔ ماں جی پیار بھرے انداز میں بولی۔ مانو تم اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-3 مہینے رہے گی؟ یاسر نے شرارت امیز انداز میں کہا تو مانو سے گھورنے لگی۔ وہ جس طرح خوشی خوشی آئے تھے اسی طرح ہنسی خوشی واپس چلے گئے۔ مانو ایک بات کہوں؟ حکم سرکار۔ وہ دلکش ادا سے کھلکھلا کر بولی۔ اگر ضیاء بھائی نے تمہیں معاف نہیں کیا اور مجھے اس رشتے میں قبول نہیں کیا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جہاں میرے شوہر کی عزت نہ ہو۔ مانو ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس گھر میں تمہارا بچپن گزرا ہے، تمہاری ماں جی اور بھائی ہیں وہاں، کیا تم ایک ڈرائیور کی خاطر سب چھوڑ دو گی؟ میں اپنا سب کچھ پہلے ہی آپ کے پیار میں چھوڑ چکی ہوں۔ جو آپ کی عزت نہیں کرے گا میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ماہنور اور یاسر نے اپنے ساتھ حاتم کو لیے نور محل کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ ماہنور رخصتی کے بعد پہلی بار اس گھر کی دہلیز کو پار کر رہی تھی۔ ماں جی نے چوکھٹ پر تیل گرایا اور یاسر کی پیشانی چومی تو ماہنور نے دل میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ وہاں مانو اور یاسر کو سر آنکھوں پر بٹھایا گیا۔ راجو اور رانی بھی وہاں تھے۔ یاسر جو ماہنور کے ساتھ صوفے پہ براجمان تھا، اس نے رانی کو جلانے کے لیے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ ونگ کی۔ وہ من ہی من میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ یاسر جانتا تھا کہ رانی من ہی من میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس پہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے من کی جانتا ہے۔ وہ بظاہر انجان بنا رہا ہمیشہ، کیونکہ جس منزل پہ جانا ہی نہیں تھا اس کی راہ کیوں پوچھنا تھی؟ ملک ضیاء الرحمن کسی کام سے باہر گئے تھے، ان کی واپسی شام کو ہونے والی تھی۔ کھانے سے فراغت ملتے ہی مانو اور یاسر دونوں لان میں واک کے لیے نکل آئے۔ مانو یاد ہے تمہیں جب تک تم عروسہ کی زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ چائے کا مگ تھام کر مجھے سر اونچا کر کے جینے کا سبق دے رہی تھی۔ وہ اسے پچھلی بات کو یاد کروا رہا تھا۔ مجھے آپ کی ذات سے جڑا ایک ایک پل اور ایک ایک لفظ یاد ہے۔ وہ دونوں چہل قدمی کرتے ہوئے بیتی باتوں کو یاد کر رہے تھے کہ رانی وہاں آ گئی۔ وہ ماہنور بی بی آپ کا بیٹا جاگ گیا ہے، وہ رو رہا ہے، شاید اسے بھوک لگی ہے۔ ماہنور سنتے ہی اندر کی طرف چلی گئی۔ اب وہاں رانی اور یاسر رہ گئے تھے۔ بڑے ظالم نکلے ہو۔ رانی نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تیر پھینکا۔ تم پہ تو کوئی ظلم نہیں کیا۔
وہ مسکراتا ہوا بولا تو وہ جل کر رہ گئی۔ تبھی تو تم ظالم ہو، وہ یہ کہتی ہوئی پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ یاسر نے مالی چچا کو دیکھا جو پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ وہ ان کے پاس چلا گیا، سلام کیے، گلے ملا۔ انہوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ چند لمحوں میں ہی پیچھے ہو گئے۔ انہیں لگا کہ شاید اب ان کی حیثیت اس کے برابر نہیں رہی۔ مالی چچا نے اسے شادی کی مبارکباد دی اور بتایا کہ اس کے جانے کے بعد ملک ضیاء الرحمن نے سارے ملازمین کو نکال دیا تھا، لیکن مجھے اور راجو اور رانی کو واپس بلا لیا۔ وہ انہیں دعائیں دینے لگا۔ تبھی نور محل کے پورچ میں ملک ضیاء الرحمن کی گاڑی آن رکی۔ ماہنور حاتم کو گود میں اٹھائے باہر اس کے پاس آ چکی تھی۔ ان دونوں کا دل دھک سے رہ گیا۔ ننھا حاتم ماہنور کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ملک ضیاء الرحمن نے کچڑتی ہوئی نظر ان پہ ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ یاسر، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ضیاء بھائی کے پاس جا کر ان سے معذرت کرنی چاہیے، مانو نے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آج تک میری ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ان سے معذرت کرو اور یہ بھی جانتی ہو کہ وہ تمہاری بے عزتی نہیں کریں گے تو میں تمہارے ساتھ ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ دروازہ کھلا ہے مانو۔ انہوں نے ضیاء بھائی کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ان کی رعبدار آواز سنائی دی۔ مانو جانتی تھی کہ ضیاء بھائی اس کے قدموں کی چاپ پہچانتے تھے، لیکن یاسر کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ مانو اندر داخل ہوئی۔ یاسر اس کے پیچھے تھا۔ وہ باہر کا نظارہ کرنے کھڑکی میں کھڑے تھے۔ بیٹھو مانو۔ وہ ان کی طرف پلٹے تو ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ مانو کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ وہ یاسر کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے تو یاسر بھی جواباً دھیما سا مسکرایا۔ یاسر، پہلی بار اسے اس طرح حلاوت امیز لہجے میں مخاطب کیا گیا تھا۔ یاسر خود بھی حیران ہوا تھا۔ لباس اور حیثیت انسان کا اسٹیٹس بدل دیتے ہیں۔ دیکھو، آج مانو تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارے ساتھ کھڑی ہے اور تم میرے سامنے ایک ایسے رشتے سے کھڑے ہو جس کا احترام مجھ پر واجب ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور یاسر کی حیرت کی پرواہ کیے بنا اسے گلے سے لگا لیا۔ مانو بھی اس یکدم تبدیلی پہ انگشتے بدندہ رہ گئی۔ وہ بھی ضیاء بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم تمہارے بنا رہ لیں گے؟ مجھے معاف کر دیں ضیاء بھائی، وہ انہیں کہتی ایک بار پھر ان کے گلے لگ گئی۔ مانو میری طرف دیکھو۔ انہوں نے انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے مسکرا کر کہا، تم واقعی بہت ضدی ہو۔ تم جیت گئی اور ہم سب تمہارے پیار کے سامنے ہار گئے۔ انہوں نے اعتراف کر کے اس کا مان بڑھا دیا۔ یاسر بھی بہت خوش تھا کیونکہ اب گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا۔ سبھی ان کے کمرے میں داخل ہو گئے اور خوشی سے شور مچانے لگے۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ بہت عرصے بعد گھر میں خوشیوں نے دستک دی تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے اکٹھے کھایا۔ اگلی صبح ملک ضیاء الرحمن اور ملک مختار دونوں زمینوں پر چلے گئے، جبکہ یاسر اپنی پراپرٹی ڈیلنگ کے آفس میں آ گیا۔ اس نے وہاں شہیر کو سب کچھ بتایا۔ وہ ساری رودات سن کر بہت خوش ہوا کہ نور محل والوں نے اسے داماد کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ چچا، مجھے ایک بات کا کھٹکا لگا ہوا ہے۔ وہ دونوں آفس سے واپس آ چکے تھے، گھر میں تھے کہ شہیر سوچنے والے انداز میں بولا۔ مانو بھی نور محل میں ہی تھی کیونکہ ماں جی نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ضرور کوئی سوچنے والی بات ہی ہوگی۔ چل بول ڈنگر، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میرا قد بھی آپ کے قد کے برابر آ گیا ہے، میری بات کو سمجھا کرو۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ یاسر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ چچا، مجھے اس بات کا کھٹکا ہے کہ ملک ضیاء الرحمن جتنا ٹیڑھا آدمی ہے، اس کا ایک دم سے سیدھا ہو جانا، پھر آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا، دال میں کچھ کالا ضرور ہے، وہ تشویش زدہ آواز میں بولا۔ یہ جو بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں نا، بہت نازک ہوتے ہیں، ان میں پیار محبت بھری ہوتی ہے۔ جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو ملک ضیاء الرحمن جیسے ٹیڑھے بندے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو کوئی چکر نظر نہیں آیا۔ شہیر اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آج کے دور میں پرخلوص اور محبت بھرا رشتہ صرف ماں باپ کا ہوتا ہے، باقی سب صرف دکھاوے اور پیسوں کے رشتے ہیں۔ میرا دل اس انجانے سے خطرے سے ڈر رہا ہے، بس آپ تھوڑا محتاط رہنا۔
وہ مجھ سے کیا چھین سکتا ہے ڈنگرا؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ کا بچہ، آپ کی بیوی اور آپ کی زندگی۔ شہر کی بات سن کر یاسر کو زبردست قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی بڑی بات شہر کے ذہن میں کیسے آئی؟ یقیناً وہ بڑا ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن بھی زمانے کے ساتھ ساتھ حالات کی سنگینیوں سے نپٹنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ یاسر نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آواز میں جو ڈر اور خوف تھا، اس نے یاسر کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کتنی دیر سے سو رہی تھی کہ درد کا احساس اسے نیند میں بھی ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اسے بے حد نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر کمرے کا جائزہ لیا، پھر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اسے سر قدرے بھاری لگ رہا تھا۔ ملازمہ سکینہ بی بی، جو وہیں موجود تھیں، بھاگنے کے انداز میں اس کے پاس پہنچیں۔ صبح بخیر بی بی جی، آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں اب؟ اس نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ وہ حیران رہ گئی تھیں کہ وہ کیسے اتنی دیر سوتی رہی۔ ایک بے خبری کی نیند اتنے عرصے کے بعد اس نے بازو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ایک درد کی شدید ٹیس اٹھی تھی۔ بی بی جی، آپ مجھے بتائیے کیا کرنا ہے، میں کروں گی، آپ حکم کیجیے۔ وہ تابعداری سے بولی۔ وہ دادا جان، اس کے ذہن میں اس بزرگ کا چہرہ ٹھہر گیا تھا۔ انہوں نے کتنی شفقت کا مظاہرہ کیا تھا، اسے یاد آنے لگا۔ وہ کل سے کئی بار آپ کو دیکھنے آ چکے ہیں، لیکن آپ گہری نیند میں تھیں۔ آپ کی نیند میں خلل ڈالنا انہیں مناسب نہیں لگا، اسی لیے واپس چلے گئے۔ ان کی ہدایت تھی کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ اگر آپ اٹھ سکتی ہیں تو آپ کا منہ ہاتھ دھلوا دیتی ہوں۔ اس نے تفصیلاً بتایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں خود کر لوں گی، اس نے کہا تھا۔ وہ خود اٹھنے کی کوشش کی تھی، پاؤں زمین پہ رکھے تھے۔ وہ اپنے پاؤں دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے پاؤں اتنے سوجے ہوئے تھے اور کئی جگہ زخموں کے نشانات تھے۔ اسے کل کا منظر یاد آ گیا جب وہ جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، اس کے پاؤں بمشکل زمین کو لگ پائے۔ وہ کتنی تکلیف کو برداشت کرتے 2 قدم چلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، سکینہ بی بی نے اسے تھام لیا۔ یہ چپل لیں بی بی جی، آپ چل نہیں سکتی، ابھی زخم گہرے ہیں، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سکینہ ہے، میں یہاں کی بہت پرانی ملازمہ ہوں۔ حاتم صاحب اتنے سے تھے جب سے میں یہاں ہوں، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ ان کا نمک کھایا ہے اس گھر اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ اسے اپنی وفاداری کا یقین دلا رہی تھی۔ منہ دھوتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اتنا اجڑا ہوا چہرہ، بکھرے ہوئے بال، چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ جانے اس سے کیا سوجھی، اس نے بینڈیج اتار کر ڈسٹ بن میں ڈالی اور خود شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ بی بی جی، زخموں پہ پانی نہیں لگنے دیں، زخم خراب ہو جائیں گے، وہ باہر کھڑی چلا رہی تھی۔ وہ حکم کی غلام تھی، مالکوں سے وفاداری اس کی سرشت میں شامل تھی، مگر نورم نے شاید کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ مالکوں کو بتانا بھی ضروری تھا کہ وہ جاگ چکی ہے۔ اس نے کل سے کچھ کھایا نہیں تھا، اس لیے کچن میں جا کر دوسرے ملازمین کو کچھ ضروری ہدایات دیں۔ جب وہ واپس کمرے میں آئیں تو وہ شاور لیے کمرے میں آ چکی تھی۔ بی بی جی، یہ کیا؟ آپ گیلے کپڑوں میں کیوں کھڑی ہیں؟ دادا جان نے آپ کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کر دیا ہے، آپ کی وارڈروب کپڑوں سے بھری پڑی ہے۔ ابھی دادا جان آ گئے تو میری خیر نہیں، چلیے آپ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ روم میں لے گئی اور وارڈروب میں سے ایک ڈریس نکال کر اسے تھما دیا۔ وہ چینج کیے باہر نکلی تو سکینہ بی بی وہاں نہیں تھیں، بلکہ ان کی جگہ وہاں کوئی اور ہی موجود تھا۔ نورم نے سٹپٹا کر شانوں پہ پھسلتا ہوا شفون کا دوپٹہ درست کیا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔